डोमेस्टिक वायलेंस ये वो बीमारी है कि जिसने सिर्फ एक फर्द को मरीज नहीं किया है बल्कि इसने मुकम्मल खानवादे को मरीज किया है। न सिर्फ ये कि खानवादे को बल्कि पूरे माशरे को बीमार कर दिया है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये कहावत है कि हर इंसान के अंदर मुजरिम जहाँ बसता है वहीं काजी भी बसता है। क्या ये उन्वान सिर्फ औरतों को अपने अंदर शामिल करता है, और अगर गैरों को शामिल करता है तो वो कौन से अफराद हैं? हर वो चीज जिसकी वजह से किसी के हक में ज्यादती हो या किसी का हक अदा न हो। और ये तशद्दुद भी जो है ये महदूद नहीं है कि फिजिकल, इसमें दूसरे भी मसालिक शामिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर वगैरह किया जाता है। सामने वाले को कंट्रोल करने की जो कैफियत होती है। आज भी यही कहा जाता है कि लड़की वाले हैं तो झुककर हमको रहना पड़ेगा, सामने वाले की बातों को मानना पड़ेगा। ये वो तौर तरीका है जिसने पहले मरहले में इंसान को इस्लाम से दूर कर दिया। अगर अपने रिश्ते को बेहतर रखना है और जिंदगी खुशगवार गुजारनी है तो अपनी एक आंख और अपना एक कान दोनों बंद रखें। और ये भी एक अजीब चीज़ है कि अगर आप आदात और अहकाम को देखेंगे तो ये जो तशद्दुद अंजाम दिया जाता है ये छोटी उम्र में होता है, यानी 19 साल से लेके 40 साल की उम्र के अंदर ये ज़्यादा होता है। भाई अगर एक कोई आपके इश्क में डूबी हुई घर में बैठी हुई कि मेरा शौहर आएगा मैं उसके साथ खाना खाऊं, क्या इस्लाम ने ये नहीं कहा सुफरे पे सब लोग साथ बैठो? अगर आपको बाहर खाना है तो क्या अपनी बीवी को आप नहीं ले जा सकते? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए पॉडकास्ट के ज़रिए से कि जिसका उन्वान डोमेस्टिक वायलेंस है। ये वो बीमारी है कि जिसने सिर्फ एक फ़र्द को मरीज़ नहीं किया है बल्कि इसने मुकम्मल खानवादे को मरीज़ किया है। न सिर्फ ये कि खानवादे को बल्कि पूरे माशरे को बीमार कर दिया है। ये वो बीमारी है कि जिसने पूरे दुनिया को अपने घेरे में और अपने अहाते में ले लिया है। लिहाजा लाजिम है कि इस टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए और तफसीली गुफ्तगू की जाए ताकि इंसान इस उन्वान को तफसीली तौर पर समझ सके और ये जान पाए कि इसके मिज़दाक़ क्या क्या हैं, इसका इलाज क्या है और किस किस ज़राए के ज़रिए से हम अपने आप को इस मरज़ से बचा सकते हैं और लोगों को बचने की दावत दे सकते हैं। इस हसास उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं दो जय्यद आलिम दीन के जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले हम दोनों आलिम दीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपने मसरूफ़ होने के बावजूद भी वक्त निकाला और हमें अपना वक्त दिया। आप जनाब मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना कुमैल भोजानी साहब क़िबला हैं, और आप हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना शबीहुल अब्बास रिजवी साहब क़िबला हैं। दोनों हज़रात की खिदमत में हम सलाम अदब पेश करते हैं और इंशाअल्लाह गुफ्तगू को इस सवाल के ज़रिए से शुरू करते हैं कि जनाब ये बताएं कि घरेलू तशद्दुद क्या है, कि जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है? खूब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इस दावत का कि और ये मौका फ़राहम किया आपने कि इस अहम मौजू पे जो है वो गुफ्तगू हो सके। जैसे कि आपने फरमाया अहम मौजू है डोमेस्टिक वायलेंस, और जहाँ तक इसकी तारीफ़ या इसके माना का सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, तो इसमें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक आलमी सतह पे एक तशक्कुल है या एक तंजीम है जो इस तरह के जो मुख्तलिफ़ मसाइल है उसकी रसद करती है। इन्होंने एक जामे एक तरह से तारीफ़ जो है वो पेश की है। उसमें वो कहते हैं कि जो ख़ानदानी रवाबित हैं या जो क़राबती रवाबित हैं, चूँकि आजकल जो है शादी के अलावा भी जो कायदतन इस्लाम जिसको जायज़ नहीं मानता, लेकिन जो गैर मशरू तरह के रवाबित भी होते हैं जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, तो ये क़राबती जो इस तरह के रवाबित है इसके अंदर किसी भी तरह का जो तशद्दुद आपको मिलेगा। और ये तशद्दुद भी जो है ये महदूद नहीं है कि फ़िज़िकल उससे महदूद नहीं है। तो इसमें दूसरे भी मसालिक शामिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर वगैरह किया जाता है। सामने वाले को कंट्रोल करने की जो कैफियत होती है, तमाम जैसे हम लोग कहते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये भी वायलेंस में शुमार है। जी जी, इसको भी जो है एक तरह का तशद्दुद या वायलेंस इसको शुमार किया गया है। तो ये तमाम तशद्दुद इस तरह के रिलेशनशिप में और इस तरह के रवाबित में जो हमें देखने को मिलते हैं उसको आप एक तरह से जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। जी मौलाना, आज के ज़माने में बतौर एहसन ये मुलाहज़ा किया जा सकता है कि हमारे समाज का हर एक फ़र्द कि जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बाज़ार में आ तो रहा है मगर कहीं ना कहीं अपने दिल में गम व अंदोह के पहाड़ को छुपाए बैठा है। अगर आप उससे सवाल कर लें कि भाई ये बताओ कैसी गुजर रही है, तो खंदा पेशानी के साथ वो जवाब देगा बस कट रही है।
تو کیا ان سب چیزوں کو ہم ڈومیسٹک وائلنس میں شمار کر سکتے ہیں؟ اور یہ اگر ڈومیسٹک وائلنس میں شمار ہے تو کیا یہ عنوان صرف عورتوں کو اپنے اندر شامل کرتا ہے یا غیر عورتوں کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے؟ اور اگر غیروں کو شامل کرتا ہے تو وہ کون سے افراد ہیں کہ جو اس عنوان کے تحت آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں پر، اور اس اہم ٹاپک کے اوپر جو کہ واقعاً آج کے سماج کی ضرورت ہے، اس پر بولنے کا آپ نے موقع دیا. میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے جو بات کی ہے ظاہر شاید 2 ہی 4 جملے، لیکن آپ نے ایک بہت بڑی چیز اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ہم ان سب کا جواب تو نہیں، لیکن دھیرے دھیرے کوشش کریں گے کہ اس کی طرف اشارہ کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کا یہ پروگرام ہے گھریلو تشدد کے حوالے سے، تو اس میں اگر ہم عام طور پر جو سماج جس کو شمار کرتا ہے، جس کو حساب میں اپنے لے کر آتا ہے کہ تشدد کیا ہے، تو اس میں ہم عام طور پر مار پیٹ کو ہی لے کر آتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے جس کی طرف قرآنی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اگر ان کے اشاروں کی طرف ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کے حق میں زیادتی ہو یا کسی کا حق ادا نہ ہو، اور شاید یہیں سے شروع ہو جاتی ہے وہ بات جو مار پیٹ تک جا کر ختم ہوتی ہے. تو اگر یہ چیزیں ہیں سماج میں اور یقیناً یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے ایک درد کا سمندر ہے. بہرحال ہم کو بھی خالی یہ کہا گیا کہ آپ مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھیں، درد کو کسی کے جاننے کی کوشش نہ کریں. لیکن یہ وہیں سے شروع ہوتی ہیں جب بیجا توقعات، بیجا انسان کے حق میں زیادتیاں یا وہ چیزوں کا توقع کرنا جو سامنے والا دے نہ سکتا ہو، یہیں سے جو کہ آپ کا ٹاپک ہے کہ میرج لائف کے حوالے سے، میاں بیوی کے جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہے، تو ہم یہاں پر اگر لے کر چلتے ہیں ان سب باتوں کو تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی کسی کے حق میں زیادتی کرنا اور کسی کے حق کو ادا نہ کرنا. یعنی ہم لوگ ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ عنوان صرف عورتوں کو شامل نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ عنوان مردوں کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے اور خانوادے کے مکمل افراد اور ہر ایک افراد کو شامل کرتا ہے، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں مرد حضرات بھی ہیں. چونکہ میں نے جو جواب دیا، کوشش یہ کیا ہے کہ آپ کے اس سوال میں تمام افراد کو شامل کیا جائے. گھر کے جس فرد کے بھی حق کو اگر ضائع کیا جائے گا تو اس کے حق میں یہ تشدد ہے. یہ ہمارے سماج میں مولانا معذرت کے ساتھ ایک پریشانی ہے اور یہ غلط فہمی بھی ہے کہ کبھی بھی اگر گھریلو تشدد اور گھریلو ہنسا کی بات آتی ہے تو فوراً جو تبادر ذہنی ہے وہ عورتوں کی طرف جاتا ہے، جبکہ مرد بھی کم پریشان نہیں ہیں آج کی دنیا میں. جی ہے نا. تو یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ اس میں یہ عنوان صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے. تو مولانا یہ بتایا جائے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا مصداق کیا ہے؟ کیا صرف کسی کو مارنا پیٹنا ڈومیسٹک وائلنس کہلاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اذیت کرنا ڈومیسٹک وائلنس کہلاتا ہے؟ صحیح، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اصل میں سماج جو ہے نا، سب سے پہلے جب ظلم کی بات ہوتی ہے، زیادتی کی بات ہوتی ہے، تو ہم اس صنف کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو کمزور ہوتی ہے. چونکہ ایک فرضیہ ہمارے سماج نے بنا لیا ہے کہ فرضیہ یہ ہے کہ عورت کمزور ہے تو زیادتی بھی اسی کے ساتھ ہوگی. اگرچہ ایسا سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیادہ تر زیادتیاں جو ہے وہ خاتون کے ساتھ ہی پیش آتی، چونکہ بہرحال ایک کمزور صنف ہے. لیکن اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سماج میں جو مار پیٹ کی جو شکل اختیار کرتی ہے وہ چیز بھی ایک اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ کیا کیا سامنے والے نے جس کے نتیجے میں یہ صنف قوی نے اس کو پٹائی کر دیا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے کہ کسی کے حق میں زیادتی کرنے کے لیے نہ اس کا مرد ہونا ضروری ہے، نہ اس کا عورت ہونا ضروری ہے، نہ بچے ہونا ضروری ہے، اور نہ ہمارے سماج میں آج کتنے مرد جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا واقعاً ظلم کا شکار ہیں، واقعاً ایک عجیب چیز کا شکار ہیں کہ جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور جس سماج سے ہم سب آتے ہیں. اور خاص طور سے یہ دور کہ جہاں پر ایک طریقے سے فرض کر ہی لیا گیا ہے کہ عورت تو مظلوم ہوگی ہی، اگر مرد مارے بھی تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اسی نے کچھ زیادتیاں کی ہوگی، ستایا ہوگا، جس کے نتیجے میں. لیکن جیسا کہ آپ نے ایک فرض پیش کیا وہ یہی ہے حقیقت میں کہ ظلم اور زیادتی کا تعلق کسی صنف سے نہیں ہے. تو مولانا اس حوالے سے یہ بتائیں کہ اس سے شروعاتی طور پر ڈومیسٹک وائلنس سے اگر انسان بچنا چاہے، ایک مکمل کمپلیٹ خانوادہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے آئیڈیل فیملی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، جسے آئیڈیل خانوادہ کہہ سکتے ہیں، جسے ایک کہیں کہ نہیں یہ خانوادہ دیکھو یہ سب سے بہترین خانوادہ ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو اور تمام اپنے عزا و اقربا کو بچا سکتے ہیں؟
صحیح، بہت اچھا سوال ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف آئیں، اہم سوال ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ یہ جو مسئلہ آپ نے کہا کہ یہ پوری عالمی سطح پہ یہ مسئلہ ابھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. چونکہ دیکھیں یہ ڈومیسٹک وائلنس جو تعبیر یا عنوان جو استعمال ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک قانونی عنوان ہے. یعنی اگر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو آپ کورٹ جا سکتے ہیں. وہاں پہ جب آپ اس عنوان کو استعمال کریں گے تو یہ عنوان ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ویسے اس سے برداشت کریں یا اس سے سمجھیں. چونکہ ایک قانونی اور اس کی ایک لیگل حیثیت بن چکی ہے تو اس کے حد و حدود ہے. بہرحال مثال کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس میں آپ یہ جا کے نہیں کہہ سکتے کورٹ میں کہ مثال کے طور پہ میرا پھپھیرا بھائی یا میرا ممیرا بھائی جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ تشدد کیا ہے، مجھے ٹارچر کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ اس کا دائرہ جو ہے وہ جو قرابتی اور نزدیکی رشتے ہیں، جس میں سب سے پہلے سر فہرست جو ہے وہ شادی والا رشتہ اور میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرے رشتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی قرابت ہوتی ہے، جس کو انٹیمسی کہتے ہیں انگلش میں. اسی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ابھی جو نئی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے. اور چونکہ اس کی ایک لیگل حیثیت اور ایک قانونی حیثیت ہے تو اس کے اپنے حدود ہیں. اور شاید دلچسپ ہو ہمارے سامعین کے لیے بھی کہ اس کی تھوڑی سی اس اصطلاح کی یا اس تعبیر یا عنوان کی تاریخ میں ہم تھوڑا پلٹ کے جائیں کہ یہ آئی کہاں سے، ایک دم سے تو نہیں آئی. اور یہ نسبتاً نئی جو ہے اصطلاح اور تعبیر ہو، یہ نیا عنوان ہے جو استعمال ہونے لگا ہے. تقریباً 1970 کے بعد سے یہ عنوان استعمال ہونا شروع ہوا ہے. اس کے پہلے اس کا مطلب کیا ہے کہ خواتین پہ جو ہے وہ تشدد نہیں ہوتا تھا، یا گھر کے فیملی ممبرز پہ، بچوں پہ تشدد نہیں ہوتا تھا. بالکل ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ اور اصطلاح اور عنوان استعمال ہوتا تھا. اور چونکہ زیادہ تر خواتین ہی جو ہے وہ شکار ہوتی ہے اس طرح کے تشدد پہ، کیونکہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ عموماً بایولوجیکلی اور فزیولوجیکلی ایک جو ہے نازک اور اس لطیف ایک لطافت اس میں پائی جاتی ہے. وہ بہرحال اس طرح کے تشدد کا شکار زیادہ وہ ہوتی ہے. تو پہلے یعنی 19ویں صدی کے شروع میں یا اس سے بھی تھوڑا پہلے اس کو جو تعبیر معروف تھی اس کے لیے وہ تھی ویمن بیٹرنگ یا ویمن بیٹنگ، یعنی خواتین کی مار پیٹ. یہ تعبیر استعمال کی جاتی تھی. یعنی اگر آپ کو کسی پہ الزام لگانا ہے اس چیز کا تو وہ اس عنوان سے لگایا جاتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ وومن بیٹر ہے یا ویمن بیٹنگ کا عنوان اس پہ عورتوں کو مارتا پیٹتا ہے یا عورتوں کو مار. تو یہ باقاعدہ ایک اصطلاح تھی. اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے چونکہ روابط، مختلف طرح کے روابط وجود میں آئے بہرحال، تو یہ اصطلاح کو تھوڑا سا مارنے پیٹنے کا طریقہ بھی بدلتا رہا. اور وہاں پہ اس حدود کو تھوڑا بڑھایا گیا کہ جن میں بچوں کو بھی شامل کیا گیا، حتیٰ مردوں کو بھی پھر شامل کر دیا گیا کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ خواتین نہیں ہوتی جو تشدد کا شکار ہوتی ہے، بلکہ مرد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اور ایک اور دلچسپ بات شاید یہاں پہ میں ذکر کر دوں، تاریخی چونکہ اہم ہے یہاں پہ، چونکہ جیسے کہ WHO نے آ کے یہ کہہ بھی دیا کہ یہ اب ایک شیڈو پینڈیمک کی طرح ہو گیا، یعنی ڈومیسٹک وائلنس تو یہ صرف ہمارے جو ہے جس کو ڈیولپنگ معاشرے کہتے ہیں وہ لوگ، ڈیولپنگ کیونکہ مادی اعتبار سے ابھی جو ہے اس حد تک نہیں پہنچے. وہاں پہ تو اس کا تصور جو ہے پہلے زیادہ پیش کیا جاتا تھا، یہ پچھڑے معاشرے ہیں، غریب ہیں، مادی اعتبار سے اتنے مرفہ نہیں ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر بھی اور ایسے مرفہ معاشروں میں بھی یہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. یعنی 1/3 خواتین جو ہے آج کے دور میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. تو آپ دیکھیں اس حد تک یہ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس وسیع پیمانے پہ پھیل چکا ہے. تو بہرحال یہ گفتگو اہم ہے. اور تو بہرحال اب جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کو جب اس اہم مسئلے کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیوں رہا ہے، یعنی معاشرے میں اس کی وجوہات کیا ہیں. تو جی یہ اصطلاح کو اگر ہم سمجھ جائیں، اس کے حدود کو سمجھ جائیں کہ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، کیا چیزیں شامل نہیں ہیں، تو اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر اس کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے، ہماری آیات اور روایات اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے مولانا. ابھی جو آپ نے اپنی بات میں شروع میں جو ایک اشارہ کیا کہ انسان ہر بات عدالت پہ پیش نہیں کر سکتا، اپنے زندگی کے ہر ایک نشیب و فریز کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہے،
تو اسلام نے واقعاً کتنا بہترین کانسیپٹ بنایا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہیں. یعنی معاملہ دو طرفہ ہے. عورت کی بھی سمجھداری اس میں شامل ہونی چاہیے اور مرد کی بھی سمجھداری اس میں شامل ہونی چاہیے. اگر ان دونوں کی سمجھداری میں کسی ایک طرف بھی کمی آ رہی ہے تو خانوادہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو جا رہا ہے. نتیجہ یہی ہے. تو مولانا پھر یہ بتائیں کہ خانوادے میں کہ جو مرد حضرات بھی اس چیز کا شکار ہیں یا عورت خواتین حضرات بھی اس کا شکار ہیں، تو اس میں کیسے سمجھیں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے؟ چونکہ بہت ساری مرتبہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے، ایک مرد ہے کہ جو اپنی خاتون کو بہترین طریقے سے رکھ رہا ہے، بہترین طریقے سے آسائشیں فراہم کر رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ اسے مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں مینٹلی بھی بہت خوشحال رکھ رہا ہے، فائنینشلی ٹارچر کر رہا ہے. ایک مرتبہ یہ کہ نہیں فائنینشلی اعتبار سے بھی بہت اچھا رکھ رکھا ہوا ہے، لیکن کپڑے میں ہاتھ پیچھے کر لینا یا کوئی سامان لانے میں ہاتھ پیچھے کر لینا، تو کیا یہ چیزیں بھی ڈومیسٹک وائلنس ہیں؟ بالکل. اور جیسا کہ آغا نے جس کی طرف اشارہ کیا، میں تو WHO وغیرہ کی طرف تو نہیں جاؤں گا، چونکہ ہمارے پاس تو ایک دستور موجود ہے، قانون موجود ہے، اور تمام تر یہ کہاوت ہے کہ ہر انسان کے اندر مجرم جہاں بستا ہے وہیں قاضی بھی بستا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے اندر صرف مجرم ہو اور قاضی نہ ہو. خود انسان سمجھے اور دیکھے زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہماری زندگی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئی کام کریں چاہے دنیا اس کے بارے میں کچھ بھی کہے، لیکن ہمارا وجود ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. وہ مرد بھی سوچے اور عورت بھی سوچے. پھر ہم چلتے ہیں یہ مشکل جس کی طرف آپ نے جو آج کے زمانے میں جو پیش آ رہی ہے، جو واقعاً ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر مفصل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن بہرحال نہیں ہو پاتی ویسی گفتگویں جس کی وجہ سے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے. قرآن نے ایک ہمارے لیے ایک آئیڈیل لائف کو پیش کیا ہے، اور یہیں سے اگر ہم اس کی طرف اشارہ کریں تو شاید ہماری زندگی میں جو اہم مشکل ہیں جہاں سے شروع ہوتی، ایک ہمارے سماج کی جو سوچ ہے کہ بیٹا ہے تو وہ افضل ہے، بیٹی ہے تو وہ صاحب فضیلت نہیں ہے. اور آج بھی ہم اپنے کم سے کم اردو زبان اپنے ہندوستان کے اگر ماحول کو ہم دیکھیں تو آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لڑکی والے ہیں تو جھک کر ہم کو رہنا پڑے گا، سامنے والے کی باتوں کو ماننا پڑے گا. یہ وہ طور طریقہ ہے جس نے پہلے مرحلے میں انسان کو اسلام سے دور کر دی. بہت اچھا. اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے قانون اسلام کو مسلمانوں سے مخصوص کر دیا، جبکہ اسلام ایک آئیڈیل کو پیش کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے، جس میں پہلی گفتگو ہو رہی جہاں پر ازدواجی، چونکہ گفتگو وہیں سمٹ کے آ رہی ازدواجی زندگی کے اوپر، جہاں پر قرآن نے ایک پہلا جو جملہ استعمال کیا ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا. اگر اس کے اوپر پوری انسانیت غور کرے کہ جس کو ہم لے کر آ رہے ہیں وہ ہم سے کم فضیلت والی نہیں ہے. خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہ تمہاری جیسی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنا، نہ ہم افضل نہ وہ افضل اپنے آپ کو سمجھے، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم دونوں تقریباً ایک جیسے آدم و حوا کے اولاد ہیں. بس اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے ہم کو لباس مرد پہنا دیا، اس کو لباس زن پہنا دیا، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. اگر اس مرحلے کے اوپر ہم سمجھ گئے تو پھر لتسکنوا الیہا خود بخود آ جائے گا. مشکل کہاں سے ہے؟ شادی ہو رہی تو ہم پہلے سمجھ رہے ہیں کہ ہم افضل، بیوی سوچ رہی ہے کہ ہم جائیں گے تو حکومت کریں گے شوہر کے اوپر، وہ سوچ رہا ہے کہ بیوی آئے گی تو ہم اس کے اوپر حکومت کریں گے. یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہماری شریک حیات کو خلق کیا تھا، ہمارے ہی وجود سے، ہمارے ہی جیسا بنایا تھا، جب اس کو ہم لوگ درک نہیں کر پائے تو پھر نہ سکون ہے، نہ مودت ہے، نہ رحمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ہم جسے کہہ لیجیے کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ پورا ہمارا کھلیان جل جائے، پوری ہمارے باغ جل جائیں، تو ہم اس چنگاری کو سمجھیں کہ اس چنگاری کا استعمال کہاں کرنا ہے. اگر اپنے جوہر کو دکھانا ہے تو زندگی بنانے میں کرو، زندگیوں کو خراب کرنے میں نہ کرو. محبت اگر دین ہے انسان کے پاس، اسی لیے معصومین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دین بس دیندار بن جاؤ. دو جملے، اگر دیندار نہیں بھی ہو تو کم سے کم اپنی دنیا کی حریت کو پہچانو کہ تمہاری دنیا کا سماج کیا کہتا ہے، تمہارا معاشرہ کیا کہتا ہے، کہ انسان جو کم سے کم اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو کیا اس کے یہاں یہ چیزیں بری ہیں کہ اچھی ہیں. ان کو اگر انسان سمجھ لے گا تو یقین جانیے پھر نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، نہ کسی WHO کی ضرورت ہے، نہ کسی قاضی کی ضرورت ہے. انسان یہ سمجھ جائے کہ ہم ایک انسان ہیں، ہماری شادی ہوئی ہے، اور شادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں. کمال تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اثار اور فداکاری. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اثار کرے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے اثار کرے تو توقعات کم ہوتی جائیں گی اور جذبہ فداکاری بڑھتا چلا جائے گا. جس سے ہم لوگ اگر ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ دونوں کے اندر ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. بالکل
ہے نا, کہ بھائی آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, ہم سے بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے. میں یہاں پر ایک معذرت کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر, وہ ضروری ہے کہ آج ہماری ساری زندگی بھوجانی صاحب اس پہ گزر جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے سمجھتی نہیں, اور بیوی کہتی ہے میرا شوہر مجھے نہیں سمجھتا. ساری زندگی گزر جاتی ہے خود کو سامنے والے کو سمجھانے میں. اگر تھوڑی سی زندگی ہم یہ لگا دیں سامنے والے کے سمجھنے کے اوپر, تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم سمجھنا شروع کریں, ہم اپنی بیوی کو سمجھیں اس کی مشکلات کیا ہیں, بیوی اپنے شوہر کو سمجھے کہ اس کی مشکلات کیا ہے, تو جو کمی ہوگی اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, جو ذاتیہ ہوں گے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بہت اچھا. تو پھر یہاں پہ جو ایکسیپٹنس کی بات ہے, تو یہاں سے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری مرتبہ انسان پوزیسو ہو جاتا ہے, جسے مثلاً ایک مثال کے طور پر ہمیں آپ سے محبت ہے, تو اب آپ لیٹ آ رہے ہیں تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ بھائی کہاں تھے, کیوں لیٹ ہوا. پیٹ اگر آپ کا آفس سے آپ کھا کر کے آ رہے ہیں تو ہم نے فوراً سے تد لہجے میں کہہ دے کہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھانا اچھا لگتا. تو کیا یہ بھی چیزیں انسان کو اس مرض کی طرف کھینچتی ہیں؟ بہرحال اس کے اندر کتنی شدت ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر یہ اتنا تکرار ہو رہا ہے اور اس حد تک ہو چکا ہے کہ بھائی سامنے والا مثلا آج کے وقت میں یہ چیزیں ہیں مولانا کہ اچھا تم اپنی ماں سے بات کر رہے تھے, ہماری بارے میں ہو رہی ہوگی, ہے نا, اچھا تم اپنی بہن سے بات کر رہے تھے, ہماری بارے میں ہو رہی ہوگی بات. تو یہ چیزیں کیا انسان کے رشتے میں کھٹاس پیدا کرتی ہیں؟ اگر نمک کی طرح ہو, جیسے کھانے میں نمک کی طرح ہوتا ہے, تو جو ہے کھٹاس تو نہ جو ہے وہ لذت بخش بھی ہوتی ہے, لیکن نمک کی طرح ہو. لیکن اگر وہ تکرار ہوتا رہے اور عادت بن جائے تو پھر وہ جو ہے دونوں طرف کو یہ جو ہے, اگر یہ بھی کر رہا ہے مرد بھی کر رہا ہے, تو سامنے والے کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی, چونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اور اس میں آپ زیادہ روی کریں گے, زیادتی اگر ہو جائے گی تو پھر وہ جو ہے کھٹاس ہونا ہی ہونا ہے. کہ جس کو ہمارے یہاں کے دانشوروں نے ایک بہترین مثال سے اس چیز کو واضح کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ رشتہ ایک بلون کی طریقے سے ہوتا ہے, اتنے ہی دباؤ جتنا دب سکے. بالکل ایسا ہی. اگر زیادہ دبانا شروع کیا, زیادہ فشار دینا شروع کیا, بلون پھٹ جاتا ہے. رشتہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. ان تمام باتوں کے جو ہم نے ابھی آپ سے سنی, ان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارے رشتے میں کھٹاس بھی پیدا ہو رہی ہے تو ایک سواد انوسار ہو کہ جسے ہم ایکسیپٹ کر پائیں, لیکن اگر اس میں زیادہ روی آ جائے گی تو پھر معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا کھٹاس, دیکھیے زندگی میں جہاں اگر صرف مٹھائی آ جائے گی تو پرابلم ہو جائے گی. تھوڑی سی کھٹاس ضروری ہے, لیکن یہ کھٹاس جو کارساز ہونی چاہیے, کام کو خراب کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ پوچھنا نہیں, دیکھیے انسان کا حق ہے. سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ شوہر گھر میں باہر سے کھا کے کیوں آ رہا ہے, یہ بھی سوال ہونا چاہیے. بھئی اگر کوئی آپ کے عشق میں ڈوبی ہوئی گھر میں بیٹھی ہوئی کہ میرا شوہر آئے گا میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں, کیا اسلام نے یہ نہیں کہا سفرے پہ سب لوگ ساتھ بیٹھو؟ اگر آپ کو باہر کھانا ہے تو کیا اپنی بیوی کو آپ نہیں لے جا سکتے ہیں؟ پروگرام بنائیے. اور اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے, فرض کر لیجیے آفس میں کوئی پارٹی دے دی گئی, تو آپ بتا دیجئے کہ ہم کھانا نہ کھائیں گے, ہم یہاں کھانا کھا کے آ رہے ہیں. یہ ساری جو مشکلات آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا نا, ایک دوسرے کو بھروسے میں نہ لینا اور اعتماد کا نہ ہونا اصل پایا جاتا ہے. ورنہ کون سا, وہی جس کو ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں بیوی بار بار سوال کرتی, وہ بھی تو انسان ہے. سوال اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر چیز ناگوار گزر رہی ہے تو ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس چیز کو ہم بتائیں, اس کی وجہ کیا ہے. پہلا سوال تم نے اپنی مثال کے طور پر اپنی ماں سے بات کیا تو میری برائی کر رہی ہوگی, تو انسان کا کیا, ہم فوراً اس میں ایک ایکشن میں آ جاتے ہیں, ہم تمہارے گھر والوں جیسے نہیں, ہم تمہارے خاندان والوں جیسے نہیں, ہم تو سوائے تمہاری تعریف کے کبھی کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, شاید وہ جو گرم ہے نا ہمارے اس لہجے سے وہ نرم ہو جائے گی. گرمیاں ہمیشہ گرمیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اگر آگ کے اوپر پانی ڈالیں گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی, پیٹرول ڈالیں گے تو اور بھڑکے گی. ایک نسخہ ہے کہ جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں کہ اگر اپنے رشتے کو بہترین رکھنا ہے اور بہتر رکھنا ہے اور زندگی خوشگوار گزارنی ہے تو اپنی ایک آنکھ اور اپنا ایک کان دونوں بند رکھیں. نہیں, میں بالکل رشتوں میں آنکھ کا کھول کے رکھنا, حقائق کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا, عیوب کو دیکھ کر ان کی اصلاح کرنا. آنکھ اور کان کو کھولنا ہے, ہاں, عیب کو تلاش نہیں کرنا, برائیوں کو نہیں سننا. اگر ہم برائیاں سن رہے ہیں تو ان کی اصلاح کریں گے, اور جو عیب ذکر, ورنہ اگر اندھے اور بہروں کا گھرانہ ہوگا تو نسلیں خراب ہو جائیں گی. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آنکھیں کھلی بھی رکھنی ہے اور کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اس حساب سے اصلاح کرنا ہے. یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے. تو کیا یہ چیزیں
صرف ہمارے یہاں کے غریب طبقے میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ تم ایسے اور تمہارا گھرانہ ایسا، ہم ایسے اور ہمارا گھرانہ ایسا، تمہارے یہاں سے یہ، ہمارے یہاں سے وہ. کیا یہ چیزیں لا علمی کی بنا پر ہیں، جہالت کی بنا پر ہیں، پوورٹی کی بنا پر ہیں، غریبی جسے ہم کہتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات پوچھی آپ نے. یہ جو انبن اور جو نوک جھوک چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، یہ تو بہرحال یہ تو لازمہ ہے مشترکہ زندگی کا، یہ تو ہوتا رہے گا. لیکن یہاں پہ ہم تشدد کی جب بات کرتے ہیں تو مسئلہ تھوڑا سا سیریس ہوتا ہے، جس میں مار یہی پیٹ چیزیں آگے آ جاتی ہیں نا. یہاں پر اس حد تک سامنے والے کو، حتی سائیکولوجیکل وائلنس جس کو کہتے ہیں، چونکہ وائلنس تشدد کا عنوان اس پہ آ جاتا ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اب رشتہ ہے اس میں ہرج و مرج آ گیا ہے. وہ اب رشتہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ باؤنڈری پہ ابھی جو ہے وہ ٹوٹنے کی کگار پہ ہے نا. تو تشدد یہاں پہ وہ ہوتا ہے، یہ نوک جھوک اور یہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسپائس آف لائف ہے. یعنی یہ جو گھریلو زندگی ہے اس میں ایک بہرحال اس طرح کی چیزیں، ہاں مسالہ جو بھی، تو یہ تو ہے. لیکن یہ تشدد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسئلہ تھوڑا سا سیریس ہو جاتا ہے. یہاں پہ آ کے ہم کو سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ تشدد تک بات کیوں جا رہی ہے، جبکہ اسلام، جیسے مولانا نے بھی کہا کہ ہم رائے حل اگر آپ کو تلاشنا ہے تو آپ کو اسلام کے پاس، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام جیسی نعمت ہمارے پاس ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام رائے حل جو ہے انسان کی زندگی، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، وہ وہیں ملیں گے آپ کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم اس اطمینان تک تو پہنچ گئے، اور انشاءاللہ ہمارے سامعین بھی اس کو سننے کے بعد اس طرف جو ہے مائل ہوں گے. تو یہاں پر جب اسلام ہم کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے، جس نے میاں بیوی کے جو رابطے کو آ کے اتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہے، آپ بہت سارے کام اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے، حق زیادتی نہیں کر سکتے، اس کے حق کو جو ہے وہ نہیں مار سکتے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اسلام میں پائی جاتی ہیں. پھر بھی جب ہم یہ تشدد کی کیفیت معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں سے جو ہے وہ مربوط نہیں ہے، غیر مسلمان میں زیادہ، البتہ اگر مسلمانوں کا جو ہے اس طرح سے سروے بھی نہیں کیا گیا. لیکن جہاں تک یہ احساس ہے کہ ویسٹرن ممالک میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو بھی آپ نے اصطلاح بیان کی تھی کہ جو مثلاً ابھی جو نئے رشتے جو بھی دنیا میں رائج ہو رہے ہیں، جی اس میں بھی بہت زیادہ، ابھی آپ روزانہ اخبار اٹھائیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خبر ہے کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں نے فلاں کو مارا. بالکل. تو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا یہ صرف غریب معاشروں میں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اور اتفاق سے جو ویسٹ میں اور یوروپین جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ تقریباً 30%، 35% کی اتنی بڑی تعداد میں ڈومیسٹک وائلنس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. یعنی جو ہمیں دکھایا جاتا ہے حقیقت کچھ اور ہے. اور اس میں جو تشدد کے جو مختلف مصداق جو سامنے آتے ہیں وہ حیران کن ہے. یعنی اس میں قتل تک جو ہے بات پہنچ جاتی ہے، اور اس حد تک کہ سامنے والے کو پھر ہر اعتبار سے جو ہے اس کو تشدد ہے اور اس کے ساتھ زیادتیاں ہیں وہ اس پہ انجام دی جاتی ہے، حتیٰ قتل، وہ بھی چھوٹی عمر میں. اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اگر آپ اعداد و ارقام کو دیکھیں گے تو یہ جو تشدد انجام دیا جاتا ہے یہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے. یعنی 19 سال سے لے کے 40 سال کی عمر کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ معاشرے جہاں جو نسبتاً مرفہ ہے. تو یہ صرف اس کو مخصوص کر دینا غریبی سے، غربت سے، نہیں کیا جا سکتا. جی اسے مخصوص ہم نہیں کر سکتے. یعنی نتیجہ یہ ہے کہ صرف مسلمان کہنے سے نہیں ہوگا، اور صرف مسلمان کہنے سے ڈومیسٹک وائلنس سے انسان نہیں بچ سکتا ہے، مسلمان بننا پڑے گا. اپنے آپ اور اپنے گھرانے کو اسلامی معاشرہ بنانا پڑے گا، اسلامی خانوادہ بنانا پڑے گا. یہ تو بہت دور کا مرحلہ ہے. جی انسانی معاشرہ بنانا پڑے گا. انسانی معاشرہ بنا، چلے یہ اس سے زیادہ وسیع تر مفہوم ہے. تو شخص میں یہ جھگڑا ہے، کیا اس کے اثرات آگے بھی جاتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کے بنا پر مکمل خانوادہ جو کہتے ہیں کہ منتشر ہو جاتا ہے، مکمل خانوادے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ شوہر و بیوی کی لڑائی ہے. بالکل جو کہتے ہیں نا کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو صرف ایک پیڑ تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ آگ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جب جنگل جلتے ہیں تو پھر صرف پیڑ نہیں جلتے، جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اس میں جل جاتا ہے. دیکھیں، بنیاد گھر کی کون ہے؟ میاں بیوی. جب یہ دونوں ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اولاد تو انہی سے وجود میں آئی. اب وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ذہنی طور پر جائے تو کس کے ساتھ جائے؟
جب ماں باپ دونوں لڑ رہے ہیں تو اب اس کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ ماں کی حمایت کریں گے تو باپ ناراض، باپ کی حمایت کریں گے تو ماں ناراض. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایسے ماحول میں، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، یقیناً اس میں صرف اولاد نہیں بلکہ آنے والی نسلیں، پورے سماج سے انسان کٹ جاتا ہے، پورے خاندان سے انسان کی برائیاں ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، گھریلو تشدد ہے، یا جو ہمارا جو آج کے زمانے میں جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں صرف ایک ذات پر نہیں ہیں یا دو ذاتوں پر نہیں ہیں، بلکہ اس سے پورے فیملی کے اوپر اور پورے خاندان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. بس ایک نقطہ میں اضافہ کر دوں، جی شاید بسم اللہ. مفید ہو. جیسے اشارہ بھی ہوا کہ گھرانے جو ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے جو رابطے ہوتے ہیں اور ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اس کی اساس جو ہوتی ہے وہ محبت پہ ہوتی ہے نا، پیار، محبت. اور قرآن بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جعل بینہم المودہ، یا اس طرح کی تعبیر ہے، ابھی جو پریسائز تعبیر ہے وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے آپ لوگ. تو مودت و محبت یہ اساس ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ گھرانے کے عنوان سے کام کر سکتا ہے اور اپنے مقاصد تک پہنچ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں تشدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیار اور محبت جو ہے یا ختم ہو چکا ہے یا بہت کم ہو چکا ہے. تو یہاں سے جو ہے بکھرنا شروع ہوتی ہے، اور پھر جیسے کہ مولانا نے بھی کہا کہ اس کا اثر پھر وہ دو فرد تک جو ہے محدود نہیں ہوتا، اور پورے گھرانے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارا ایک جہاں تک ماننا یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ ہم غلط سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ صادق کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر جو ہے مثلا پریشانیاں لادی چلی جا رہی. مثلا مثال کے طور پر ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو سلام نہیں کیا، میں دروازے سے آیا، میں نے آپ کو سلام نہیں کیا. اب اس کی دو صورت ہے، یا تو میں نے آپ کو دیکھا نہیں، یا تو میں نے آپ سے دشمنی کے بنا پر سلام آپ کو نہیں کیا. یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ دشمنی کے بنا پر سلام نہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں. تو مطلب یہ کہ پہلا والا معاملہ صحیح ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں. اب جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں، سلام نہیں کیا، تو اب اگر مقابل میں جو انسان ہے وہ یہ سوچ لے کہ اچھا یہ بات، سلام نہیں کیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی چیزیں انسان اور اس کو برباد کرنے میں اثر رکھتی ہیں. یہ ساری چیزیں کہ غلط فہمی کا شکار ہو جانا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا، اگر یہ کیا تو اس بنا پر کیا. ہمیں لگتا ہے ایسا. یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس حوالے سے جو ہمارے سماج میں پیش آتا ہے، ایک میں دو جملوں میں اس کا جواب دوں گا. بس میں گھر پہنچا، میں اپنی مثال دوں، میں گھر پہنچا، میرے بچے نے کوئی ایسی حرکت کی جو عام طور پر وہ نہیں کرتا، یا اگر گھر ہم پہنچے اور ہماری بیوی، ہماری خاتون نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جو عام طور پر وہ نہیں کرتی، بجائے اس کے، ایک نسخہ دے رہا ہوں میں تمام اپنے ناظرین کو بھی کہ اس کے اوپر غور کریں گے، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر عیب کو تلاش کریں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ میرے بچے کا طور طریقہ تو ایسا نہیں تھا، میری بیوی کا رویہ تو ایسا نہیں تھا. اگر آج یہ ایسے پیش آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے نے تھکا دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی پریشانی کا شکار ہو. بجائے اس کے کہ ہم اپنا دکھڑا اور اپنا رونا شروع کر دیں، ہم یہ سمجھیں کہ سامنے والا جو یہ ایک الگ سے ایک رویہ اختیار کیا اس کی وجہ کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ دونوں کے لیے اس نسخے کو اگر لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ اپنے سامنے والے کو سمجھیں گے اور مسائل کا حل خود بخود نکال لیں گے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات. اب مولانا اب ہم لوگ دھیرے دھیرے نتیجے کی طرف آتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی فیملی ہو کہ جو ان تمام مراحل کا شکار ہو، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے اس فیملی کو لے کر، اس جوڑے کو لے کر، اس خانوادے کو لے کر؟ جی دیکھیں، اب چونکہ کیس بائی کیس فرق کرتا ہے، لیکن اگر ایک جو ہے کلی نقطہ اگر ہم کہنا چاہیں جو کہ مفید بھی ہو، کارساز بھی ہو، تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں عمدہ طور پہ یہ جو مشکلات پیش آتی ہے وہ اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ اسلام نے جو خواتین کا ایک تصور پیش کیا یا انسان کا ایک تصور پیش کیا، اور پھر اس انسان کے تصور کے ذیل میں یہ دو صنف مرد اور عورت، ان کا جو تصور پیش کیا ہے، ان کے لیے جو مختلف مراحل جو زندگی میں ان کو طے کرنا ہے، یہ تصورات چونکہ اس کا فقدان ہے، یہ عموماً لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے، چونکہ قرآن نے آ کے واضح طور پہ خواتین کے لیے احکام کو بیان کیا ہے اور ان کے حوالے سے مردوں کو کہا ہے کہ بھئی ان چیزوں کا مثلا خیال رکھنا، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین انداز سے جو ہے وہ زندگی کرنا. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ معروف ہے کیا خواتین کے حوالے سے؟ تو دیکھیں کبھی کبھی یہ فقدان معرفت جو ہے اس حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ایک انسان کی جو سوسائٹی میں، ایک گھر میں حیثیت کیا ہونی چاہیے،
تو اس فقدان کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے، یہ دو جو ہے سمجھ نہیں پاتے یہ خاتون سے میری توقع کیا ہونا چاہیے، وہ خاتون بھی نہیں سمجھ پاتی کہ اس مرد سے میری توقع کیا ہونی چاہیے. اسی لیے وہ جو مولانا نے بھی اشارہ کیا کہ جو بیجا توقعات ہے اس کی جڑ میں آپ جائے تو یہاں آپ کو ایک جڑ جو ہے وہ یہاں پہ ملے گی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بہت بار جو ہے چونکہ آج کل تو ماشاءاللہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا کانٹینٹ آپ کو مل جائے گا، اور سوشل میڈیا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو لبھانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ آپ کے ذہن میں مختلف توقعات ڈالتے ہیں ایک دوسروں کو لے کے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے. اب وہ خاتون اتنا یوٹیوب دیکھ کے انسٹا دیکھ کے جو ہے وہاں پہ ہر کانٹینٹ تو اسلامک کانٹینٹ نہیں ہے، ہر طرح کا کانٹینٹ ہے. اب اس کے ذہن میں ایسی توقعات آ گئی ہے اپنے شوہر کو لے کے، وہ شوہر اس چیز کے لیے بنایا ہی نہیں ہے خدا نے اس کو. اسلام یوں کہتے ہیں کہ فلمیں دیکھ کر کے اب یہ احساس کرنے لگے کہ ہمارا شوہر بھی فلمی ہو. تو یہ دونوں طرف سے. تو دیکھیں جو بیجا توقعات ہیں اس میں ایک سوشل میڈیا کا ایک اہم عنصر پایا جاتا ہے. تو ہم ہمارے کم سے کم مسلمان جو گھرانے ہیں ان کو معرفت کی طرف بلائیں، ایک قاعدے کا جو ہے سسٹم ان کے اندر ہو کہ ان کو وہ معرفت کی غذا ملتی رہیں اس حوالے سے کہ بھائی مرد و عورت کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور کیا کیسے زندگی، ایک گھریلو زندگی کیسے تشکیل پانی چاہیے. معاملہ دیکھیں یہی ہے مولانا کہ ہمارے یہاں شادی کے انتظامات کو لے کر کے کئی پیالی چائے ختم کر دی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی بڑا بزرگ یہ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے بیوی کو لے کر، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے شوہر کو لے کر. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ذمہ داریوں سے ناشنا ہے. جی جو آپ نے سوال کیا تو میں تھوڑا سا اس میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ان مشکلات سے دوچار ہو رہا ہو تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو ایک چیز میں آ کر بہت اس کو کہوں گا، میں تمام جتنے بھی لوگ یہاں دیکھنے والے ہیں میں سب سے یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی، ہر انسان کی زندگی مشکل آ سکتی ہے، اگر کسی کی زندگی میں ایسی مشکل آ رہی ہے اور تشدد کا وہ شکار ہے یا ہماری جو بہنیں ہیں تشدد کا اگر شکار ہیں، تو پہلی زندگی میں کوشش یہ کریں کہ ان سے اپنا درد بیان کریں جو مثبت لوگ ہیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی. ہر انسان سے اپنا درد بیان نہ کریں. اس لیے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اگر دونوں میں نہ پٹ رہی ہو تو ان کے گھر والے آئیں، چونکہ گھر والوں کو کوشش یہ ہوگی بچوں کا گھر آباد رہے. اب لڑکا پہنچ گیا اپنے دوست کے پاس درد بیان کر رہا ہے، لڑکی پہنچ گئی سہیلیوں کے ساتھ، اور وہ چھوڑ دو ایسے مردوں کے ساتھ رہا نہیں جاتا، وہ کہ ایسی عورتوں کے ساتھ رہا نہیں جاتا، تمہیں ماشاء اللہ اتنے ہینڈسم ہو ہر جگہ شادی ہو جائے گی. نہیں، زندگی میں اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے تو سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جو پازیٹیو سوچتے ہیں ان کے پاس جا کر بیان کرے. اور اگر اتفاق سے کبھی ہمارے پاس یہ بات آ جائے تو وہاں پر ہم تمام تر جذبات کو کنارے کر کے یہ دیکھیں کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بچے آگے بڑھ سکتے ہیں، بجائے اس کو ان کو بھڑکانے کے ان کو بہلانا ہماری ذمہ داری ہے. جی بہت اچھی بات. مولانا اب ہم نتیجے کی طرف تقریباً آ چکے ہیں. اب اس سے بچا کیسے جائے، چونکہ یہ شیڈو پینڈیمک ہے نا، اس سے بچا کیسے جائے؟ آپ بھی ہمیں جواب دیں اور آپ بھی جواب دیں ہمیں. اس سے بچنے کا جو طریقہ میرے خیال سے اگر آپ نتیجے کی طرف بڑھ گئے تو اگر ہم اپنی تمام تر گفتگو کو سمیٹیں تو نتیجہ اسی کے اندر موجود ہے. اور ان نتیجوں کی چیز یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مرد اور ہر اس کی زوجہ جو بھی ان کی ہیں وہ اپنے اندر جذبہ ایثار کو پہلے اپنے اندر ایجاد کریں اور کوشش یہ کریں. محبت کی پہلی شرط یہ ہے ایثار. جس محبت میں ایثار نہیں ہے وہ سودے بازی ہے، وہ محبت نہیں ہے. بہت اچھا. تو سب سے پہلی چیز جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے ایثار کر، چونکہ ماں محبت کرتی ہے. بچہ اگر 18 سال کے ہو، ہم نے سب نے اپنی نوجوانی اور جوانی کو دیکھا ہے کہ چاہے کچھ کام کرے یا نہ کرے، لڑائی کر کے جائیں، گھر میں ہنگامہ کر کے جائیں، لیکن کھانا ملتا ہے. تو اگر بچے کو ایک عورت کھانا دے سکتی ہے تو عورت سے ناراض، اگر اپنے شوہر سے ناراض ہے تو اس کو بھی کھانا دے سکتی ہے، وہ اس سے بھی پیار سے بات کر سکتی ہے. یہی صورتحال مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو اگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عیب کو چھپائے جائیں اور خوبیوں کو ظاہر کیا جائے، ہم کوشش یہ کریں کہ جذبہ ایثار اپنے اندر زیادہ سے زیادہ کریں. اس کے بعد توقعات کم سے کم کریں. زندگی میں کوئی بھی چیز چھپا کر نہ رکھیں. موبائل ہے تو کم دنیا کے سامنے لاک لگاؤ، بیوی کے سامنے آپ لاک کھول دیجئے آپ، چونکہ وہ آپ کے شریک حیات ہے. اللہ نے یہ دو رشتوں کو لباس بنا دیا ایک دوسرے کا. جب یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے تو بیچ میں پاسورڈ کیا کر رہا ہے؟ واہ. تو پھر اس کا مطلب کیا؟ یہ بے اعتمادی کی اصل وجہ ہے. ایثار ہونا چاہیے، جذبہ ہمارے اندر جو محبت کا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر اسرار نہیں ہونے چاہیے. ہمارے عیوب ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں دونوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو بیٹھ کے مسئلے کو حل کرو، اپنے گھروں میں ذکر نہ کرو، کیونکہ وہیں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے نتیجہ اس زندگی کا. واقعاً بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور یہ واقعاً جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کلیدی باتیں
واقعی اگر انسان ان سب چیزوں پر عمل کرے تو کبھی بھی واقعی جھگڑا نہ ہو. اب اس کا جواب ہم مولانا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، چونکہ موضوع جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس تھا، اور جس کے اندر معمولاً جو شکار جس کا بنتی ہے وہ خواتین ہوتی ہیں. تو اس کے حوالے سے نتیجتاً اگر ہم ایک دو نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو دیکھیں، اسلام نے آ کے ایک معیار دیا ہے کہ اگر انسان کو، خصوصاً مردوں کو، چونکہ اس مقابل میں مرد ہے نا، یہاں پہ خواتین ہیں جو تشدد کا شکار ہو رہی ہے، تو مردوں کے لیے ایک جو معیار اسلام نے دیا ہے، اور اہل بیت کی تعلیمات سے اگر ہم استفادہ کریں تو کہا گیا ہے، روایات میں ہے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھرانے کے ساتھ بہتر ہو. بالکل. اور پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے گھرانے کے ساتھ بہتر ہوں، اور بہت اچھے سے میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا سلوک جو ہے وہ اچھا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں، اس کو ہم مشعل راہ بنائیں اپنی زندگی کا، اور دیکھیں وہ اسوے جنہوں نے اس طرح کے گھرانے بنا کے دکھائے ہیں. دیکھیں بی بی زہرا کے زندگی کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنے گھریلو زندگی کو جیا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ام البنین ہیں، اور مختلف جو خواتین ہیں جو ہمارے لیے ایک اسوہ بن سکتی ہے. جائیں ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ ان سے ہم کیا لے سکتے ہیں، اور ان کو اپنے زندگی میں لے کر آئیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں. یعنی صرف جشن نہ منائیں، ان کی زندگی کو بھی پڑھیں. بالکل ایسے ہی. ناظرین اکرام، خلاصے کے طور پر یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو ڈومیسٹک وائلنس سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی صفت جو پیدا ہونی چاہیے وہ صفت ہے ایکسیپٹنس. ہم ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھیں، اور دوسری چیز، ہم سامنے والے کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مقابل میں جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ بھی ہماری ہی طریقے سے خطا کار انسان ہے، اور انسان بغیر قربانی کے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جی نہیں سکتا ہے. میں 2 مصروں کے ذریعے سے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. میں دونوں عالم دین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا، پھر سے ہماری نجا میڈیا ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ، اور ہمارے ناظرین کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے واقعاً اپنے مفید مطالب سے ہمیں نوازا، اور واقعاً ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو دور کیا اور ختم کیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین اکرام، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے فراہم کیا، اور ہمارے چینل کو انشاءاللہ سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.